अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए दूसरे खत के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास बुला लिया है। बज़ाहिर तो लगता है कि खत में हतमी तारीख ना देकर सदर ने तस्लीम कर लिया कि इलेक्शन की तारीख का इख्तियार उनका नहीं, इसलिए सिर्फ ये तजवीज़ दी कि 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाने चाहिए। आला अदलिया से रहनुमाई लेने का मशवरा भी दे दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को चैलेंज करने की दरख्वास्त दायर हुई, जिसे एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया। माफ कीजिएगा, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट को देखना तो होगा और 16 सितंबर के बाद आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने सबसे पहले ये मामला फैसले का मुंतज़िर होगा। माफ कीजिएगा। उलझे सियासी मंजरनामे के पीछे छुपकर दुश्मन पैदर पे वार कर रहा है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि जिन अफगान महाजरीन के पास वीज़ा या दस्तावेज नहीं, उन्हें फौरी वापस भेजेंगे। कुछ लोगों ने हमारी फैमिली ट्री में घुसकर शनाख्ती कार्ड बनाए हैं। हमें ये ज़रूर पता है ब्लैक मार्केट में जगह जगह असलहा फरोख्त हो रहा है। BLA, TTP और दाइश तीनों के पास ये असलहा मौजूद है। नॉन स्टेट एक्टर्स इस असलहे को इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजगुर और नौशकी में जो हमले हुए उनमें भी ये असलहा इस्तेमाल हुआ और दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया है। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे अवाम की नई परेशानी की। हुकूमत पेट्रोल की कीमत पे 16 रुपये मजीद इजाफा करने का इरादा रखती है। महंगाई का तूफान बेकाबू हो चुका है। अवाम को उम्मीद लगी थी कि डॉलर 298 रुपये पर आया है। इजनास और करेंसी जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं तो हालात बेहतर होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। एहतशामुल हक साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए, सदर का जो मामला है, ऐसा लगता है बज़ाहिर के सदर तस्लीम कर चुके हैं कि उनका इख्तियार नहीं, इसलिए उन्होंने सिर्फ सजेशन दी है। कल भी हमने जिक्र किया था बाय 89th डे, यानी 90 दिन से पहले इलेक्शन हो जाए। देखिए सलमा, सूरत हाल इस वक्त यह है कि कल शाम को ये फ़ैसला किया गया जब उन्होंने 6 नवंबर की तारीख थी। उसके बाद से आपने देखा सारे सरकारी गैर सरकारी क्वार्टर्स में और ड्राइंग रूमों में यही बहस होती रही है। कुछ जगहों पर हम देखा कि कानून और आइन को समझने वाले लोग जो है ना वो तकसीम होते हुए नज़र आए इस हवाले से। लेकिन आज सारा दिन गुजरा, आपकी भी बहुत से लोगों को मुलाकात होगी, हमारे पार्टिसिपेंट को भी मुलाकात हुई होगी। देखिए अब जो बहस शुरू हो गई है ना, वो इस नहज पे बहस शुरू हो गई है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि यार देखें, अब पाकिस्तान में माशी बहाली का अमल ज़ोर शोर से जारी है, जिसके लिए सिपह सालार को ख़ुद मैदान अमल में आना पड़ा। वो आए हैं। उसके बाद से अभी डॉलर का जिक्र किया आपने 298 का, तो वो मलक बोस्तान जो करते धरते हैं इनके, वो कहते हैं जी 250 तक आ जाएगा। तो उस लिहाज से देखा जाए, एक मुद्दत के बाद हम देख रहे थे कि सूरत हाल जिस पेचीदा अदम इस्तेकाम की तरफ बढ़ रही थी उसमें एक था, उसमें ब्रेक लगी, वापसी का सिलसिला हुआ। लेकिन आपने देखा इसी दौरान आप एक जब अपनी तारीख उनकी गुजर गई, अपना जिसको कहना चाहिए अवान सदर को छोड़ने की 8 तारीख 9 तारीख, उसके बाद से उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। लोग कहते हैं अबूरी सदर को ये इख्तियार नहीं है। देखिए मैंने आज भी पढ़ा और बार बार पढ़ा जुल्फ़िकार उस सारे उनके ख़त को। आप यकीन करें कि इस तरह का ख़त मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा। ये कोई डायरेक्शन है, एक सजेशन है, डिक्टेशन है, कुछ भी नहीं है। हमेशा मैंने देखा है कि इस तरह की बातों में अनवर रज़ा डॉक्टर साहब एक लफ्ज़ जो होता है शैल, हमें कहती इलेक्शन कमीशन शैल डू दिस, शैल डू दैट, कहीं भी नहीं है। वो पूरे आखिर में जा कहते हैं, मेरा ख्याल है कि सियासी जो एक जगह मे का लफ्ज़ क्या, मे का मतलब है कि जी ठीक है आप देख कर लो। उसमें उन्होंने कहा जी बेहतर ये है कि सियासी जमातें मुशावरत कर लें और समझें तो इसको आप सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाएँ। देखिए ये सिर्फ जिसको कहना चाहिए कि उन्होंने PTI के लोग जो हैं जो उनके ख़िलाफ़ होते चले जा रहे थे और उन पे जो इल्ज़ाम आ रहा था कि जी दोनों तरफ के विकेट के खेलने, वो तो आज भी आ रहा है। लेकिन बहरहाल अपनी उस साख को बचाने के लिए सब कुछ किया गया। और आज नज़रें थी कि इलेक्शन कमीशन अपने इजलास में क्या करेगा। सुबह इजलास होना था, नहीं हुआ, दोपहर की नहीं हुआ, अब हम बैठे अभी तक नहीं हुआ। और इत्तलात हैं, अंदर से इत्तलात आ रही हूँ, कहते हैं जी जब ठीक है, एक शख्स जिसने ख़त लिखा उसने अपने ख़त को ही उस तरह ऑन नहीं किया, हमें क्या ज़रूरत है इस बकेड़े में पढ़ने की। अब कोई अदालत में चला जाता है तो उसके बाद देखेंगे। मेरा ख्याल है देखिए ये इस ट्रांजिशन को मुकम्मल होना चाहिए थे। हम वाकई हम सो कॉल्ड फंक्शनिंग एक डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं और हम दुनिया को बताना चाहते हैं। लेकिन ये ट्रांजिशन उतनी स्मूथ नहीं है जैसी अब हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक स्मूथ नहीं है। दूसरी बात है कि अब चीज़ें तय हो रही थी ना। अब आप देख लें सियासी जमातें एक पेज पे आ गई। अब सारे लोग लिखने वाले बोलने वाले कह रहे थे कि जी इलेक्शन हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब इस समय में
اس طرح کا خط لکھنا سوائے اس کے کہ مزید بگاڑ پیدا کرنا. ویسے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کوئی عدم استحکام نہیں ہوگا, اللہ کرے نہ ہو, لیکن ایک طرف سے ایفرٹ بھرپور کیا گیا اسموتھ کہ ٹرانزیشن ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوئی. اور جب صدر عبوری نہیں تھے ڈاکٹر صاحب اس وقت انہوں نے اپنی اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کی. ہم یہ جو ساری بحث کر رہے ہیں الیکشن کراتے ہی کیوں ہیں, ہمیں ملتا کیا ہے ایسے, یہ اکثر سوال ہم ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیے سلمہ 3 درجن کے قریب نیوز چینلز چل رہے ہیں پاکستان میں اس وقت, اور روزانہ کی بنیاد میں کوئی 125 کے قریب ٹاک شوز ہو رہے ہیں. اس میں سے 90% ٹائم جو ہے احتشام صاحب وہ سیاست کو, جمہوریت کو اور الیکشن کو دیتے ہیں. آج کل تو 90% ٹائم, اور 5% معیشت کو جاتا ہے, اور تعلیم کو 1%. یہ ڈاکیومنٹڈ. اچھا اب آپ سوچئے کہ الیکشن پچھلے 48 سالوں میں 11 تو ہم نے کروا ڈالے. اب ان کے نتائج بھی ذرا سوچ لیجیے. ان کا نتائج 2 نکلتے ہیں. پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو جیتتا ہے الیکشن وہ تو 5 سال کے اندر ٹھیک طرح اچھی خاصی اپنی جیب جو ہے وہ گرم کر لیتا ہے, امیر ہو جاتا ہے. اور وہ جو ووٹ ڈالتا ہے 24 کروڑ پاکستانی, وہ آپ 11 الیکشنز 48 سال کا ریکارڈ آپ کے سامنے, وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا. اب آپ 12واں الیکشن کروانا چاہتے ہیں, اس کا کیا نتیجہ, کوئی فرق نکلے گا؟ وہ آئنسٹائن کی بات ہمیشہ مجھے یاد رہتی ہے. وہ آئنسٹائن یہ کہا کرتا تھا کہ اگر آپ ایک ہی تجربے کو دہراتے چلے جائیں اور اس توقع سے بیٹھے کہ اس دفعہ نتیجہ فرق نکلے گا, تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پاگل پن کی ڈیفینیشن. ابھی جمہوریت کی بات ہو رہی, جو 90% جمہوریت کی بات ہوتی. دیکھیے جمہوریت کا مقصد تھا کہ سیاسی استحکام ملے اس ملک کو, پہلا, اور دوسرا یہ تھا کہ معاشی ترقی ہو. اب ہم ویسے چاہتے تو ہیں نا کہ فنکشننگ ایک ہم ڈیموکریسی چاہتے تو ہیں نا, یہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی. آپ کے پاس ہے کیا؟ دیکھیے آپ کے پاس الیکشن کمیشن پاکستان بیٹھا ہے, آپ کے پاس سینٹ ہے, آپ کے پاس نیشنل اسمبلی ہے, آپ کے پاس صوبائی اسمبلیاں ہیں, آپ کے پاس پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے, آپ الیکٹورل رول بناتے ہیں, حلقہ بندیاں کر رہے ہیں. خانہ پوری آپ نے 100% پوری کی ہوئی ہے جمہوریت کی, لیکن یہ صرف خانہ پوری ہے. آپ نے جسم کو چمٹے ہوئے ہیں اور جمہوریت کی روح غائب ہے بیچ میں سے. ٹھیک ہے انور صاحب, اگر آپ نے وہ خط پڑھا ہو, آپ کی نظر سے گزرا ہو, اس کو پڑھ کے کیا لگتا ہے کہ صدر نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا ہے یا اپنے سیاسی برکن ہونے کا ثبوت یہ ہے, کسی سیاسی جماعت کے رکن کے طور پہ وہ خط لکھا ہے؟ کیونکہ کل بھی ذوالفقار صاحب نے بھی بات کی تھی اس بارے میں, نہ تو وزارت قانون نے سجیشن دی تھی کہ آپ کو تاریخ دینی چاہیے, نہ وہ خط ایوان صدر سے جنریٹ ہوا, وہ انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں لکھا. دیکھیے ان کی آئینی کوئی حیثیت نہیں اس خط کی, اور یہ بات الیکشن بھی جانتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر تو وہ 9 سپٹمبر سے پہلے یہ خط لکھتے تو اس کی کوئی آئینی حیثیت ہوتی. جب ان کا ٹینیور مکمل ہو چکا تو انہوں نے یہ خط اس لیے لکھا کہ وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. دیکھیے ہم اس پر بارہا بات کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاست ریاست کی کاز پر نہیں کرنی چاہیے, جو کہ وہ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار تھا تو آپ نے اپنے اس اختیارات کو ایکسرسائز نہیں کیا. اب جب آپ کے پاس اختیار نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جان بوجھ کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ کیوس پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو عام انتخابات ہیں اگر 90 نہیں تو 120 دن بعد اگر ہونے بھی چاہتے ہیں تو وہ نہ ہوں. دیکھیے اس معاملے کو لامحالہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جائے گا. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات, قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق جو لوگ جانتے ہیں, وہ بائی دا بک چلنے والے شخص ہیں. وہ آئین اور قانون کے مطابق اس پر فیصلہ کریں گے, وہ فیصلہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, کسی کو بھی. دیکھیے اگر وہ قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق فیصلے کریں گے, فل کورٹ بنا دیتے ہیں, نہیں بناتے, یا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا, کسی کو پسند ہو یا نہ ہو, تو مجھے بتائیے جس کو پسند نہیں ہوگا وہ بھی اس پر شور مچائے گا, اور جس کو پسند ہوگا وہ ڈیفینیٹلی قاضی صاحب کی بات کریں گے. کہ منسٹر یہ کہہ چکے ہیں کاکڑ صاحب کہ اگر سپریم کورٹ ہمیں کہے گی 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ تو ہم 90 دن میں کرا دیں. وہی میں آپ سے عرض کروں نا. دیکھیں نا, اسی لیے تو صدر مملکت نے یہ معاملہ, انہوں نے کہا جی میں اس پر آپ سے مشاورت کر رہا ہوں, باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کریں. پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہی نہیں اب مشاورت کرنا. اب الیکشن پاکستان کا کام ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ دے اور مقررہ وقت پر انتخابات کرے, اور جو نگران سیٹ اپ ہے ان کا کیا کام ہے, وہ انہیں پیسے دے اور وہ انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرے. اور عدلیہ کا کام ہے, نہیں وہ مل جائیں گے, الیکشن کے لیے مل جائیں گے, پیسے ایلوکیٹ ہو چکے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. تو پھر پنجاب میں کیوں نہیں ہوئے؟ عدلیہ کا اس وقت پیسے نہیں تھے, ایلوکیٹ نہیں ہوئے تھے. عدلیہ کا کیا کام ہے, انہوں نے اپنے لوگ دینے ہیں پریزائڈنگ آفیسر کے لیے, اور جو عملہ انہوں نے پرووائڈ کرنا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہوں گے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کروائے گا. لیکن الیکشن نہ ہونے کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سی سی آئی آپ کا آئینی فورم ہے, اس نے یہ ڈیسیژن کیا کہ حلقہ بندیاں ہوں نہیں, جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی آپ انتخابات کی طرف جائیں گے. یہ بھی ایک آئینی معاملہ ہے. اگر آپ انتخابات حلقہ بندیوں کو بغیر کرواتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے جس کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے وہ سپریم کورٹ کی طرف جائے گی. ہاں کچھ جن کو 90 دن میں انتخابات سوٹ کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ سے رابطہ کریں گے کہ آپ کو انتخابات 90 دن میں کروانا چاہیے. اب یہ بار کس پر آئے گا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان پر. اگر وہ آئین کی تشریح کرتے ہوئے اور ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے
نظریہ ضرورت کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ حالات سوٹیبل نہیں ہوں گے، پھر سی مزید سی آئی خراب میں ہوں گے۔ معاملہ گیا ذوالفقار صاحب بڑی دیر سے مردم شماری بہت پہلے ہو گئی تھی، ڈیجیٹل سینسس، اس کے بعد اگر سیاسی جماعتیں چاہتی کہ نئی مردم شماری پہ الیکشن ہو تو وہ ٹائملی بھی سی سی آئی کا اجلاس بلا کے اس کو نوٹیفائی کروا سکتی تھی۔ اب یہاں پہ پیپلز پارٹی اس وقت تو فریق بن گئی، اس وقت تو جا کے بیٹھ گئی سی سی آئی کے اجلاس میں، لیکن بعد میں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اب تو ہمیں 90 دن میں الیکشن چاہیے۔ کچھ روز پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے فیصل کریم کنڈی صاحب کا نام کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ سی سی آئی کے اجلاس کے اندر قمر سربان کائرہ صاحب پیپلز پارٹی کے نمائندے نہیں تھے، وہ کسی اور کی نمائندگی کر رہے تھے، لیکن اس پہ پیپلز پارٹی نے شو کاز نہیں دیا کائرہ صاحب کو، انہوں نے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا کائرہ صاحب سے۔ تو صورتحال کیا ہے؟ پیپلز پارٹی اس وقت کیا چاہتی ہے خاص طور پہ؟ دیکھیں سیاست میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور جب آپ ٹائم کو مس کر دیتے ہیں اور سیاست کی اس گاڑی کو مس کر دیتے ہیں اور اس میں سوار نہیں وقتی طور پہ ہوتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر آپ کا وہ انتظار نہیں کرتی، وہ گزر جاتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں یہ ٹائمنگ بھی تھی اور گاڑی انتظار بھی کر رہی تھی، اس وقت انہوں نے مس کیا۔ اب پی ڈی ایم کے کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ٹائمنگ بھی ہے اور وہ شاید اس کے مطابق فیصلہ بھی کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ الویز صاحب نے جو خط لکھا ہے، یہ خط کس کی اما پہ لکھا ہے، کس نے مطالبہ کیا، کیا وہ ان کے دماغ میں خود پیدا ہوا کہ ایز اے پریزیڈنٹ ان کو اس میں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے، ملک کرائسس میں جا رہا ہے، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور ان کا انٹروین کرنا بڑا ضروری ہے، یا پھر پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے ایک مطالبہ کیا تحریری شکل میں اور چینلز کے اوپر خبر بھی چلی کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے کہا کہ صدر صاحب اس کی تاریخ دیں، اور اگر تاریخ نہیں دیں گے تو آئین سے انحراف کریں گے۔ صرف ایک پارٹی کے مطالبے کے اوپر انہوں نے یہ خط لکھا، اور خط بھی پی ٹی آئی کے وکلا نے ڈرافٹ کیا کیونکہ ان کے سسٹم سے تو یہ خط نہیں لکھا گیا۔ خود وہ ظاہر ہے کسی باہر سڑک سے وسیقہ نویس تو لکھوا نہیں سکتے تھے، اور ان کے اپنے سسٹم نے ان کو روک دیا تھا کہ جی آپ خط نہیں لکھ سکتے، آپ اس پہ ایڈوائس بھی نہیں دے سکتے، تو لہٰذا خط تو لکھا گیا۔ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے خط لکھ کے ان کو بھیج دیا۔ اب اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ کچھ شور ڈالا جائے، کوئی حالات کو خراب کیا جائے، کوئی اگر سموتھ چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں اور معاشی طور پہ اور اسٹیبلٹی آ رہی ہے پولیٹیکلی، تو اس کو تھوڑا سا خراب کیا جائے، یا پھر پریزیڈنٹ صاحب کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ہر شخص کا ایشو ہے، مثال کے طور پہ وزارت خارجہ کے معاملات میں سمجھایا گیا کہ یہ سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہو سکتے، جلسوں میں نہیں ہو سکتے، یہ ایک سنجیدہ موضوع ہے، تو سائفر کو سڑکوں کے اوپر جلسوں میں لہرایا گیا۔ پھر جب اسمبلی توڑی گئی اس پہ بھی بالکل جھالا پن کا مظاہرہ کیا گیا، اسی طرح ہی صدر صاحب نے وہ سٹائل اختیار کیا ہے، حالانکہ یہ بڑے سنجیدہ موضوع ہیں، ان کو بیٹھ کے بھی حل کیا جا سکتا ہے اور اچھے طریقے سے کنسنسس سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے، صدر صاحب اسی کلچر کا شکار ہوئے ہیں اور اسی سٹائل میں انہوں نے اچھا یہ کلچر کے بارے میں میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے سائفر کی جو آج پروسیڈنگ ہوئی وہ بھی بڑی دلچسپ تھی، بڑے دلچسپ جملے اس میں بھی سننے کو ملے۔ احتشام صاحب، صدر خط لکھ کے پھنس گئے ہیں، اگر وہ نہ لکھتے تو پی ٹی آئی ان کو ٹرول کر رہی تھی، انہوں نے خط لکھ دیا اور اس میں تجویز دیے، ظاہر ہے انہوں نے آئینی اور قانونی تقاضے بھی سامنے رکھنے تھے۔ ابھی بھی پی ٹی آئی کے لوگ یا پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں وہ کوئی زیادہ اچھے الفاظ سے نہیں نواز رہے صدر صاحب کو۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سلمہ جو خبریں آئی ہیں، جو باتیں نکل کے آئی ہیں کہ جب اہم لوگوں نے ان سے ملاقات کی تھی صدر صاحب سے، آج نہیں، تقریباً 2 ہفتے 2.5 ہفتے پہلے ملاقاتیں ہوئی تھی، پہلی تاریخ کو شاید، جی ہاں، اس کے بعد دیکھیں اس لحاظ سے 2 ہفتے ہو چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری ملاقات لاء منسٹر نے کی، اور کہا جاتا ہے کچھ اور سیاسی لوگوں نے بھی ملاقاتیں کی۔ آج جو دیکھنے میں مل رہا ہے، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک میسج گیا ان کی طرف سے کہ جی میری تو کچھ مجبوریاں بھی ہیں، مجھے ایک سیاسی پارٹی سے میرا تعلق بھی ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ اس طرح کی گفتگو ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی جس طرح لوگ بات کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں قاسم کے ابا، وہ بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا اس حوالے سے کچھ گلے شکوے فارم آف فرسٹ لیڈی نے بھی کیے تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1-2 دفعہ انہوں نے بڑی سخت لہجے میں کال کی تھی، اور یہ متصدقہ خبر ہے کہ جس کو ایک دفعہ تو انہوں نے الوی صاحب نے فون کو اٹھایا، 2-3 دفعہ فون انہوں نے نہیں اٹھایا ان کا، اور پھر جب اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ جی میں جب جو کر سکتا ہوں میں کروں گا، تو انہوں نے بھرپور جس کو کہنا چاہیے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جی موجودہ حالات میں جب ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی اس کی قیادت پریشان ہے، مشکلات میں ہے، تو آپ کا ایک رول بنتا ہے، اور ہم نے آپ کو صدر بنوایا، اور دیکھیں کتنے لوگوں کو چھوڑ کے آپ کو بنوایا، آپ پہ ٹرسٹ کیا، لیکن آپ نے کام نہیں کیا۔ دیکھیں اب جو کام ان کو کرنا چاہیے، ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی مدت کے دوران کرتے نہیں کیا، اب جو کر دیا،
لیکن میں نے دیکھا ہے سلمہ کل سے جو وائبز آ رہی ہیں نا جتنے سرکاری غیر سرکاری حلقے ہیں انہوں نے اس کو اب اس انداز سے لینا شروع کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کیا گیا لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے. ایک تو الیکشن کمیشن بھی اس کو اتنا سیریس نہیں ہے. دوسری بات جو بہت میرا خیال سب لوگوں پہ باتوں میں سب جگہوں پہ بات ہو رہی ہے کہ جی کسی طریقے سے اس نظام کو جو پٹری سے اتر گیا ہے, ساری دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, ہماری سروائیول کی جنگ اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ G20 ہو گیا وہاں پہ فلانا ہو گیا, ہندوستان کہاں سے کہاں چلا گیا. ہم دیکھیں 90 میں کیا تھے, ہم سے پیچھے تھے. 90 میں آپ نے دیکھا کہ جو نواز شریف صاحب کا پلان تھا اس کو ریپلیکا کیا. نرسمہا راؤ نے جب پرائم منسٹر بنے پھر اپنا ریکارڈ پہ ہیں اپنے منموہن سنگھ جنہوں نے کہا کہ جی پاکستان کا ہم نے سارا منصوبہ لے کے پرائیویٹائزیشن, لبرلائزیشن, ڈی ریگولیشن کی تھی. ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یہ ایک تو سیاسی طور پہ دوسری بات یہ ہے کہ اب سارے معاملے کو میرا خیال ہے آج کے بعد آہستہ آہستہ میرا نہیں خیال اس کو کوئی اتنا سیریسلی پرسو کرے گا. ہاں اگر معاملہ کورٹ میں جاتا ہے, کورٹ میں تو آپ کو پتہ ہے سلمہ آپ بھی چلے جائیں 20-25 ہزار روپے لگا کے تو آپ کی بھی سن لیں گے, میں چلا جاؤں سنے گی, لیکن وقت اتنا لگے گا کہ ظاہر ہے اس میں 90 روز کا ٹائم نکل جائے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب میں نے کہا کہ باقاعدہ جنگ بن چکی ہے, وہ جنگ جو ہمیں دشمن سے لڑنی چاہیے, ہمارے ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنگ کون جیتے گا؟ کہ مشکل سوال ہے, جنگ کون جیتے گا, الیکشن کون جیتے گا. 3 بڑی پارٹیاں ان میں سے کوئی ایک جیتے گا. لیکن یہ الیکشن کمیشن اور صدر کے درمیان کی جو کھینچا تانی ہے اس میں کون جیتے گا؟ دیکھیے اس میں سپریم کورٹ جیتے گا. یہ سارا معاملہ جائے گا ایونچولی سپریم کورٹ کے پاس اور سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, یہ 3 پارٹیاں ہیں اور تینوں میں جو کامن چیز ہے کہ تینوں کے پاس نظریہ نہیں ہے اور تینوں جو ہیں وہ اندرونی طور پہ جمہوری نہیں ہیں. وہاں پہ ون مین شو چلتا ہے تینوں پارٹیز کے اندر. اور جو جیتتا ہے تاریخ کی بنیاد کے اوپر پچھلے 48 سال کے 11 الیکشنز, راولپنڈی اور ملتان کے درمیان جو 95 سیٹیں ہیں اس میں جو جیتتا ہے وہ وزیر اعظم بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو سینٹرل پنجاب کی ہیں لاہور سے اٹک کی 141 جی وہ تو نون کا بڑا تکڑا اسٹے ہے ان کا. دیکھیے وہاں پہ ویسے تو کبھی کبھی جمالی صاحب بھی بن جاتے ہیں, شوکت عزیز بھی بن جاتے ہیں, کبھی دیکھیے 60% دیہی سیٹیں جا رہی ہیں اور دیہی علاقوں میں تھانہ کچہری کا معاملہ ہے, وہاں کوئی نظریہ کا معاملہ نہیں ہے, وہاں پہ برادری کا معاملہ ہے اور وہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت ہوا کس طرف چل رہی ہے. تو ہوا تو چل رہی ہے پی ایم ایل این کی فیور میں, لگ رہا ہے ایسے ہے. اور تھانہ کچہری کے وہ ماہر ہیں اور برادری احتشام صاحب انٹرسٹنگلی ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے کہ 6 برادریاں ہیں جو پچھلے 48 سال سے مسلسل جیتتی آ رہی ہیں. ان میں جٹ ہیں, راجپوت ہیں, ارائیں, بلوچ, گجر اور کھرر. ان میں سے جو کھڑا ہوتا ہے وہ جیتا. ویری انٹرسٹنگ. اب بھی وہی جیتیں گے پھر اور کون ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا انور صاحب, لیٹ سپوز عدالت کہہ دیتی ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے. 90 روز میں حلقہ بندیاں تو پاسبل نہیں ہے, ابھی دن تو رہتے ہیں. اگر عدالت کہہ دیتی ہے کل پرسوں آنے والے 5, 6, 8, 10 دنوں میں, تو پھر انتخابات کیسے ہوں گے؟ اگر پرانے سینسس پہ ہونے ہیں تو پھر یہ نئے سینسس کی جو پوری ایکسرسائز تھی اس پہ ایکسپنس آیا, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ دیکھیے 90 دن میں انتخابات کروانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن اس کو تیار ہے, وہ 90 دن میں انتخابات کروا سکتے ہیں. تیار کون نہیں ہے؟ دیکھیے آپ کے سی سی اے نے جو فیصلہ کیا کہ آپ نئی حلقہ بندیوں پہ انتخابات کروائیں, یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے تو نہیں کیا, یہ اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں کیا, یہ انہی سیاسی جماعتوں نے کیا. تو انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ہم نے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں تو سی سی آئی کا یہ فیصلہ کہاں سٹینڈ کرے گا. دیکھیے اگر 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن کہے گا ٹھیک ہے جی میں 90, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا میں 90 دن کے اندر انتخابات کروا دوں گا, ہو جائیں گے انتخابات. لیکن انتخابات کے نتیجے میں کل بھی اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا کہ کیا اس کے رزلٹس کو تسلیم کیا جائے گا. اگر اس کے رزلٹس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, ہارنے والا نہیں تو پھر مجھے بتائیں آئندہ جو 5 برس کس طرح گزریں گے. پھر ہارنے والا شور مچاتا رہے گا, دھاندلی ہوئی ہے, نئے حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تھی, پرانے انتخابات ہو گئے پرانی حلقہ بندیوں پر, یہ ایشو تو ریز ہوگا نا. ایک چلے یہ تو اپنی جگہ پر, لیکن یہ بتائیے سی سی آئی کا فیصلہ کہاں پر سٹینڈ کرے گا؟ کیا اس فیصلے کے خلاف کوئی سپریم کورٹ نہیں جائے گا کہ نئی حلقہ بندی ایک آئینی فورم ہے اور اس کو انڈو کر سکتا ہے پارلیمنٹ موجود نہیں ہے. تو وہ جو ان کا فیصلہ ہے وہ جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گا؟ دیکھیں یہ مشکلات جو ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ہیں کہ اگر وہ 90 دن کے اندر انتخابات کا فیصلہ دیتے ہیں تو پھر جو سی سی آئی کا فیصلہ تھا وہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گا, اور اگر وہ اس کے فیصلے پہ کرتے ہیں تو پھر جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کہاں پہ جائیں گی. اس کا حل مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سپریم کورٹ آف پاکستان بلائے, ان سے ان کی رائے لے اور ان سے پوچھے کہ 90 دن کے اندر انتخابات میں یہ قباحت ہے اور 90 دن کے بعد میں یہ آئینی رکاوٹ ہے, لہٰذا تمام جب اس پہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ اتفاق رائے پیدا کون کرے گا؟
اسٹیبلشمنٹ کرے گی یا سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گا. نگران سیٹ اپ میں اتنی سپریم کیپیسٹی کورٹ کے نہیں بس کی وجہ سے بات نہیں نظر دیکھیے نہیں دیکھیے آتی. قاضی فائز عیسیٰ پر لوگوں کا اعتبار ہے. دیکھیے یا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی یا پھر لیکن یہ ہر عدلیہ پارٹی کرے کا گی. اپنا ایجنڈا ہے. نہیں نہیں کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا. دیکھیے نا جائے تو یا پھر چلیے یا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلا لے. اگر سپریم کورٹ ڈائریکشن دے کہ الیکشن کمیشن کنسنسس کرے, اتفاق رائے پیدا کرے, دین آپ الیکشن کروائیں. یہ شام صاحب مجھے حل نظر آتا ہے. دیکھیے اگر آپ ملک کو آگے لے کر چلنا چلتے ہیں نا تو پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن کمیشن بنائیں. سجیشن ہے سپریم کورٹ کے جج بڑے معتبر جج ہیں منصور علی شاہ صاحب, بالکل وہ بڑے واضح طور پہ ڈاکٹر صاحب ریکارڈ پہ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اپنا راز صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے جو پارلیمنٹ کا کام ہے اس کو ہی ہم نے کرنا ہے, تو پھر ٹھیک ہے پارلیمنٹ کو بند کر دو. ہر بات میں ہم پارلیمنٹ کو اپنے مسئلے اپنے فورم پہ حل کرنے چاہیے. اچھا ذوالفقار صاحب, آپ اس پہ آ جاتے ہیں کہ لیٹ سپوز نئے سینسس پہ الیکشن ہونے اور 90 روز کے اندر ہونے ہیں. اس میں کل بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پھر نئے سینسس پہ جب بات آتی ہے تو کوئی 7-8 سیٹیں پنجاب سے بلوچستان جاتی ہیں. اس کے لیے ہمیں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, پارلیمنٹ موجود نہیں ہے, معاملہ تو پھر سٹک ہو جائے گا. کیا یہاں پہ سپریم کورٹ رہنمائی کرے گا؟ دیکھیں 2-3 ایشوز ہیں بڑے جینوئن. ایک تو ڈیلیمیٹیشن کے بعد جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اعتراضات کا ایک مرحلہ آتا ہے کہ اگر کسی کو یہ جو پروسیس ہوا ہے اس پہ اعتراض ہے تو وہ اپنے اعتراضات فائل کرے. وہ ایک لمبا پروسیس ہے اور اس کی طریقوں پہ طریقیں چلتی رہتی ہیں, اور یہ ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو جتنا لمبا کھینچنا چاہے کھینچا جا سکتا ہے. ایک تو یہ جینوئن ایشو ہے جس کی وجہ سے چیزیں لمبی کھینچی جائیں. دوسرا, جس وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو رہے تھے اور اس میں پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کا ایک ایشو تھا. دیکھیں جو نیا سینسس ہوا ہے اس کے مطابق 50-60% یوتھ ایڈ ہوئی ہے آپ کے ووٹرز کے اندر. 35 سال. مصیبت یہ ہے کہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو آپ نے کہاں لے جانا ہے. اگر وہ اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو ووٹ کس کو ڈالیں گے؟ وہ ظاہر ہے موجودہ جو پارٹیز ہیں اس کے تو وہ ووٹر نہیں ہیں. اگر ان کو موقع نہیں ملتا, وہ بائیکاٹ کے اندر جاتے ہیں, تو پھر آپ کا ٹرن آؤٹ کیا رہے گا اور اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی. اور تیسری چیز کہ اگر ان حالات میں آپ الیکشن میں بہت جلدی چلے بھی جاتے ہیں اسی لڑائی کے اندر جو سیاسی پارٹیوں کی لڑائی ہو رہی ہے, تو اس کے بعد اس کی کریڈیبلٹی مزید کیا ہوگی, کون بندہ تسلیم کرے گا رزلٹ کو اور کون نہیں کرے گا. الیکشن کے دنوں میں بہت زیادہ موبلائزیشن ہوتی ہے لوگوں کی, گلی محلے کے لیول کے اوپر ایک مومنٹم بنا ہوتا ہے, تو اس کے نتیجے میں جو ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہوگی اس کو کون روکے گا. تو یہ بہت ساری چیزوں کو پاکستان کے ادارے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو معاملہ اصل میں یہ تھا کہ نون لیگ اس وقت فیلڈنگ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی, الیکشن سے پہلے ایک الیکشن ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے پرسیپشن کا. پرسیپشن کیا ہوتی ہے کہ عام آدمی کو ایک میسج آتا ہے کہ الیکشن کون جیت رہا ہے. تو وہ ابھی تک جو فیلڈنگ نظر آ رہی ہے, جو میسج لوگوں کو جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ نون لیگ کی فیلڈنگ لگی ہوئی ہے, نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ 50-60% جو یوتھ کا ووٹ ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ اس کو آپ کدھر لے کے جائیں گے جب تک یہ چیزیں مینج نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ الیکشن کو تھوڑا کھینچنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور آرٹیکل 45 کے معاملے کو لے کے ابھی تک ہم بند گلی میں کھڑے ہیں. ظاہر ہے عدالت کی طرف سب کی نظریں ہیں, کیا ہوتا ہے. افغان مہاجرین سے متعلق بات کرتے ہیں, یہ مسئلہ کہاں پہ پہنچا اور کہاں پہ ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کر رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کی بڑی تعداد, جن میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہیں. پے در پہ دہشت گردی کے واقعات, ان میں استعمال ہونے والا جدید ترین اسلحہ, یہ ساری چیزیں ہمیں کتنا نقصان دے رہی ہیں. آج وزیر اعظم نے بیان دیا کہ ان تمام افغان مہاجرین کو جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں ان کو واپس بھجوایا جائے گا. کیا اس کے بدلے ہمیں انٹرنیشنل پریشر بھی برداشت کرنا پڑے گا؟ ذوالفقار صاحب دیکھیں سلمہ, جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ افغان مہاجرین موجود ہیں, بزنس کے حوالے سے ظاہر ہے انہوں نے بہت ایکسپینڈ کیا جائز اور ناجائز طریقے سے. اس کا تو جو نقصان ہوا, جو ڈالر مافیا, لینڈ مافیا, واٹر مافیا اور مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے مافیاز اس ملک میں کام کر رہے ہیں, اس سے ہٹ کے پاکستان کے حساس اداروں نے ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے پرائم منسٹر کو. اس میں بڑے خوفناک اعداد و شمار سامنے آئے, جس میں ایرانی تیل کے حوالے سے کہا گیا کہ 225 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے. 76 ٹرانسپورٹرز کی نشاندہی کی گئی ہے, 29 اس میں سمگلرز کی نشاندہی کی گئی ہے, 995 غیر قانونی پٹرول پمپس کی نشاندہی کی گئی ہے.
122 करंसी के स्मगलर्स की और 40 एक्सचेंज कंपनीज की निशानदेही की गई है। 717 मुंशियात फरोशों की इस पे निशानदेही की गई है। ये जो पूरा माफियास ने एक तरह से आपकी मईशत को जकड़ा हुआ है। ये जो हम बात करते हैं ना कि स्मगलिंग को, गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकना, ब्लैक मनी को रोकना, ये ब्लैक जो सारा एक धंधा चल रहा है उसको रोकना, तो ये पूरी तरह से आपकी मईशत को तबाह बर्बाद किया हुआ है। और इनके सारे ताने माने मिलते हैं अफगान बॉर्डर्स के ऊपर और जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इसी तरह 717 मुंशियात फरोशों के जो बड़े नेटवर्क काम कर रहे हैं, जिसमें 22 बैनुल अक़वामी नेटवर्क है और एक इस्लामाबाद के अंदर बड़ा बाअसर नेटवर्क नाइजीरियन ग्रुप है जो काम कर रहा है। तंबाकू की जो टैक्स चोरी है वो 250 अरब से तजावज़ कर गई है। 62 उसमें स्मगलर्स हैं बड़े लेवल पे, उनकी निशानदेही की गई है। 40 गोदामों की निशानदेही की गई है। 10,30,000 केजी नॉन ड्यूटी सिर्फ तंबाकू एक जगह से उसकी निशानदेही की गई, जिसका सिर्फ टैक्स जो इलाका गैर के अंदर वहां पे प्रोडक्शन हो रही थी 2645 अरब रुपए सिर्फ एक जगह पे जो पकड़ा गया उसकी सिर्फ टैक्स चोरी है। इस तरह कितना वहां पे काम हो रहा है। इसी तरह चाय के स्मगलर्स को 63 हैं जिनकी निशानदेही की गई। गाड़ियों के जो टायर्स हैं 49% टायर स्मगल होके आ रहे हैं। लोकल इंडस्ट्री सारी तबाह बर्बाद हो गई है। 66 इसके स्मगलर्स की निशानदेही की गई है। तो अगर देखा जाए ये सारे के सारे, ये अफगान बॉर्डर से लेके अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से यहाँ पे ये सारे ताने बाने उधर मिलते हैं। तो बात सिंपल, आपने एक सवाल किया था गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग, लेकिन ये सारे लोगों की जब छानबीन की गई तो पता ये चला कि ये सारा जो गैर कानूनी नेटवर्क है, स्मगलिंग है, डॉलर माफिया, ये सारे के सारे लोगों के ताने बाने ऐसे लोगों से ही मिलते हैं। अगर ये स्मगलिंग का मामला और ये गैर कानूनी जो धंधे हैं इसको ही अगर साफ कर दिया जाए तो पाकिस्तान की मैशत इस पर खड़ी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हमें इस पे काम करना होगा। अनवर रजा साहब, हमेशा से अफगान गवर्नमेंट नॉन कोऑपरेटिव रही है। जितने इश्यूज को हमने उनके सामने रखा, वो कहते थे हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी आपके खिलाफ, वो कहते थे यहाँ से दहशतगर्दी के वाकयात नहीं होंगे। सब हो रहा है, और फिर जो हमारे रुपए के साथ वो सलूक कर रहे हैं, जिस तरह डॉलर यहाँ से वहाँ स्मगल हो रहा था। देखिए सलमा, इसमें जो कसूर है वो हमारा तो है ही है, लेकिन अमेरिका का भी है कि अनड्यू जो फेवर्स हैं वो हमसे लेता रहा। कभी मुझे बताएं दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिन्होंने कोई अफगान बाशिंदों को या किसी भी दूसरे मुल्क के लोगों को अपने जो सेटल्ड एरिया है वहाँ पर रखा हो। ठीक है, अफगान महाजरीन आए थे, आपको बॉर्डर पर उनके खेमे लगाने चाहिए थे, वहीं से उन्हें दोबारा उनके मुल्क में भेजना चाहिए, जैसे ईरान ने किया। जो होता है ममालिक में, ये तो नहीं हो सकता कि वो हमने उनको क्यों अपने शहरों में घुसा के इसलिए कि आप पर प्रेशर था ना अमेरिका का, आपने डॉलर लेने थे। उस चंद रुपयों की खातिर, चंद डॉलर्स की खातिर आपने अपने मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो बर्बाद करके रख दी। ये वही अफगानी है जो 40 से 50 लाख पाकिस्तान में मुकीम है, इलीगल हैं इनमें से मोस्टली, और वो क्या करते हैं, स्मगलिंग भी करते हैं, क्राइम्स जो सीवियर किस्म के संगीन जराइम है उनमें इन्वॉल्व हैं, वो मर्डर्स में इन्वॉल्व हैं, वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो हर तरह के केसेस में इन्वॉल्व हैं। मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान ने उस वक्त की जो पॉलिसी थी वो क्या बेहतर थी जो अब आपके सामने आ रही है? आपका इस्लामाबाद जो आपका सेफ सिटी है वो महफूज नहीं है। यहाँ पर जो रॉबरीज हो रही हैं, जो स्मगलिंग हो रही है, जो यहाँ पर क्राइम्स हो रहे हैं, उसमें 80% लोग अफगानी जो है वो इन्वॉल्व हैं। एक बात, दूसरी बात है ये देखिए ये कहाँ का कानून है। अब भी चलिए आप उन्हें वापस भेजिए ना, इलीगल रह रहे हैं। देखिए उन्होंने आपके यहाँ पर रहकर शनाख्ती कार्ड बनवा रखे हैं, यहाँ पर वो बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने आपकी जायदाद जो है वो ली हुई है। क्या ये मुश्किल काम है? नादरा के पास सारा डाटा मौजूद है। अगर जुल्फकार साहब के पास इतनी डिटेल्स मौजूद हैं तो क्या ये फैमिली ट्री में वो कैसे होता है ना? क्यों मुश्किल? आपको नहीं पता नादरा में मैसिव किस्म ऑपरेशन किया गया था जिसमें बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया था, उनके खिलाफ केसेस FIA में चल रहे हैं। क्यों? ये वही लोग हैं, जी वही लोग थे जो पैसों की खातिर जिन्होंने जो हम आप बात कर रही हैं ट्रीज की, फैमिली ट्रीज की, उन लोगों को, अफगानियों को उनमें घुसाया जो आपकी फैमिली, मेरी फैमिली में, ये वही लोग थे। देखिए पाकिस्तान में सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम को फंक्शनाइज करना है जो हम नहीं कर पा रहे। मैं ये समझता हूं कि इनको वापस भेजना चाहिए, और जिनकी जायदादें मौजूद हैं तो मौजूद रहे ना, इन सब को वापस भेजना चाहिए। ताकि देखिए ये कभी हुआ है, इतना मुजायका खेज है कि वो हमारी करेंसी को बैन करने की बात कर रहे हैं क्या। और मुझे दुख की बात यह, तकलीफ होती है बीइंग ए पाकिस्तानी कि आज हम अफगानिस्तान की जगह पर खड़े हैं और अफगानिस्तान आज पाकिस्तान की जगह पर खड़ा है माशी तौर पर। ठीक है, अच्छा एहतिशाम साहब, हमारा दोस्त मुल्क चीन, उन्होंने अपना सफारत खाना भी अफगानिस्तान में खोल लिया। अब
پریشانی کی بات یہ کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو رائٹس دینے کی بات بھی کرتی ہے, ان کے ساتھ تعلقات بنانے کی بات بھی کرتی ہے, اور ہمارے ملک کے اوپر انہوں نے اپنی ایک نئی عمارت کھڑی کر لی, ہمارے ملک سے چیزیں اسمگل ہو کے جاتی نہیں, ان کی اکانومی سٹیبل ہوتی رہی. اب اگر ہم ان 40-50 لاکھ لوگوں کو واپس بھیجنے کی بات کرتے ہیں, کیا انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں آنکھیں دکھائے گی؟ دیکھیں, چائنا نے تو پریمپٹ کیا ہے, جس انداز سے انہوں نے فیصلہ کیا, اپنا ایمبیسڈر بھیج دیا, آج ان کے پرائم منسٹر سے ملاقات کی تصویر بھی چھپی ہے. دیکھیں, ایسٹ ترکمستان ایک پارٹی ہے, دہشت گرد تنظیم ہے جو ڈائریکٹلی حملوں میں انوالو ہے چائنا میں, سنکیانگ میں. اب ظاہر ہے چائنا کے اپنے پریشرز بھی ہیں, چائنا وہاں پہ اب 20 سے 25 بلین ڈالر کی کہا جا رہا ہے انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں وہاں پہ, مائنز اور تیل اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور دوسرا یہ جنگ ہے پولیٹیکل سپیس حاصل کرنے کی, تو ظاہر ہے امریکہ کا چین کے ساتھ مقابلہ ہے, وہاں تو کرتے رہیں گے. لیکن ایک بات ساری دنیا, چائنا, امریکہ, پاکستان, ایران, سینٹرل ایشیا, جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا تھریٹ ہے. آپ نے دوحہ میں ایگریمنٹ کیا تھا کہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دیں گے, مسلسل استعمال ہو رہی ہے. دو چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک تو بار بار بات ہو رہی ہے نا کہ جی انہوں نے پاسپورٹ اور اس کے بعد آئی ڈی کارڈ حاصل کیا. میری پریشانی انور رضا یہ ہے کہ ایک تو ہے نا جو جینونلی پیسے دے کے انہوں نے کیے, اور دوسرا جعلی طریقے سے بنے ہوئے. اب یہ ہے کہ دوسری تیسری نسل افغانیوں کی بڑی پیدا ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ اسلام آباد دیکھ لیں, پورا کے پی کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا انہوں نے. اب ہم نے ایک خالی یہ امریکہ سے ڈالر لینے کا مسئلہ نہیں تھا, ضیاء الحق نے ان سے محبت بھی کی. آپ کو یاد ہے پہلی افغان وار میں پشاور ہیڈ کوارٹر تھا, ساری دنیا کے بڑے بڑے جناب, امریکہ جن کو دہشت گرد بعد میں کہتا تھا, وہ کہتے تھے جہادسٹ, وہ آ کے بیٹھ گئے تھے. ان کو جس کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا سب کچھ کرتے رہے. پھر زیادہ افسوسناک بات جو آپ بات کر رہے ہیں, دکھ ہوتا ہے. 1962 سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا سلسلہ چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, ان کو بار بار بتایا گیا کہ چلیں دیکھیں اس میں ہمارا نقصان ہے. آفیشلی $3 بلین کا فگر آیا ہے اسمگلنگ کا, کہا جا رہا ہے, ان آفیشیلی اس سے بھی زیادہ ہے. جو بھی ذوالفقار بات کر رہے تھے نا, ٹائر ہے, اس کے بعد آپ کے الیکٹرانکس ہیں, ٹیکسٹائل کی چیزیں ہیں, بے تحاشا چیزیں ہیں. اب وہ ماننے کے لیے تیار. انہوں نے کہا دنیا میں 5 بڑے ٹرانزٹ ٹریڈ کے اپنا فارمولے ہیں یا سیمپل ہیں, کوئی ایک آپس میں لے لیں. مثلا کہا جاتا ہے کہ یورپ کے 16 ممالک, ڈاکٹر صاحب, وہ کہتے ہیں لینڈ لاک ہے, جس طرح آپ ہیں, آپ ان کا کوئی ماڈل لے لیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار. تو پاکستان نے اس وجہ سے آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کیا کہ انریسٹ ہوگی, مسلمان ہے. ابھی دیکھ لیں 5 دن سے بند ہے اپنا تورخم بارڈر, کتنے اپنا ٹرک چلے گئے واپس جن میں سامان تھا, بے شمار لوگ علاج کرانے کے لیے. پاکستان ہر جگہ مدد کرتا ہے, لیکن پاکستان کو معذرت کے ساتھ اس کا نقصان اٹھانا پڑا. وقت آ گیا, اب یہ پولیٹیکل ڈیسیژن لینا پڑے گا کہ ان کو واپس بھیجا جائے. اور یہ پولیٹیکل ڈیسیژن جو پارٹی کرے گی, جو بھی گورنمنٹ میں آئے گی, اس کو ظاہر ہے اپنے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بھی دیکھنے پڑیں گے, اور اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارا کتنا نقصان ہے؟ دیکھیے 85,000 کنٹینر سالانہ جو ہیں وہ کراس کرتے ہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تھرو, اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 70 سے 75% جو ہیں وہ بارڈر کراس کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں. ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں, اس کے اندر میوزیکل انسٹرومنٹس, اور وہاں تو میوزک بین کیا ہوا انہوں نے. اچھا, اس میں سی بیئرنگ لگژری شپس ہیں, وہاں تو سمندر ہی نہیں ہے, تو آپ شپس کیوں وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ فوٹوگرافی کا بے شمار اکوپمنٹ, اور مس ڈیکلیریشن ہے, کنٹینر کے اندر کچھ اور پڑا ہوا ہے, لے کے کچھ اور جاتے ہیں. اس کے 4 بڑے نقصانات ہیں. آپ جب نقصان کی بات کر رہے ہیں, ایک تو ریونیو لاس ہے کہ جو ایف بی آر کو ہماری ڈیوٹی جو ہے وہ نکل جاتی ہے, سیکیورٹی کاسٹ آتی ہے, پھر جس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر اسٹرین, ہماری روڈز استعمال ہو رہی ہیں, ان کے ٹرک جا رہے ہیں, اور پھر جاب ڈسپلیسمنٹ بہت ہے. جہاں پاکستانی کو نوکری ملنی چاہیے وہاں وہ افغانی نوکری لے کے بیٹھا. اگر ان چاروں کو احتشام صاحب جمع کریں تو یہ کہیں $4 ارب کی فگر بنتی ہے. 4 ارب ڈالر کی سالانہ. جی 3 بلین آپ نے بتایا, اس میں اگر یہ چاروں کو آپ جمع کریں تو میرا تخمینہ یہ ہے کہ تقریباً $4 ارب کا بلیک مارکیٹ سمجھ لیں. اچھا, اس میں پھر دہشت گرد بھی گھساتے ہیں, جو اس میں کمائی ہوتی ہے سارے دھندے کے اندر, اس کا پیسہ جو ہے وہ دہشت گردوں کو بھی چلا جاتا ہے. تو دہشت گردی کا بھی ایک نیکسس اس کے اندر. وار فوٹنگ پہ ہمیں اس پہ اب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب تو نان کسٹم پیڈ کوئی چیز آپ کو چاہیے, آپ ٹیلی فون کریں, میسج کریں, واٹس ایپ کریں, آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے. لوگوں کو اور یہ ساری ادھر سے ٹریول کرتے. لیکن اس کا طریقہ کار ہے, اس کے حل موجود ہیں, ٹیکنالوجی کے اندر اس کے حل موجود ہیں. آپ وہ ڈیوائسز لگا دیتے ہیں, جو بھی وہیکل آتا ہے, جو بھی کنٹینر آتا ہے, اس کے ساتھ ایک ڈیوائس لگی رہتی ہے, وہ آپ کو بتاتی رہتی ہے کہ اس وقت کنٹینر کہاں پہ ہے, جا رہا ہے, واپس آ رہا ہے.
ایکس ریز آ گئے ہیں اس قسم کے, ہم آپ استعمال بتا نہیں رہے کر ہیں رہے. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں یہاں پہ آ جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں بالکل وہ ساری ڈسکشن جہاں ہوگی. کہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں. قطع کلامی کے لیے معذرت, میرا خیال ہے ہمیں اس ٹاپک کی ڈسکشن کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا ایک ٹاپک پینڈنگ ہے, وقت بہت مختصر ہے. اور آخری ٹاپک ڈاکٹر صاحب کے لیے ہمیشہ خوشی کا ہوتا ہے. انور رضا صاحب, پیٹرول 16 روپے مہنگا ہونے والا ہے, ڈاکٹر صاحب خوش ہوتے ہیں ہمیشہ اس پہ, مزید مہنگی ہوگی. سلما, یہ صرف پیٹرول مہنگا ہونے کی بات نہیں ہے, اس سے آپ دیکھیں ضروریات زندگی کی چیزیں کتنی مہنگی ہوں گی. جو مہنگائی ہے وہ آسمان سے باتیں. مجھے بتائیں کہ غریب آدمی کہاں پر جائے گا, اور مجھے بارہا تکلیف ہوتی ہے کہ شاید اب غریب آدمی تو چلیں جس طرح بھی ہے جیسے تیسے گزارا کرے گا, ہم لوگ پتہ نہیں کس طرح سروائیو کر رہے ہیں. اتنا مشکل حالات ہو گئے ہیں. یہ حالات ریاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے, انہیں عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کا ملک واقعی حقیقی معنوں میں انارکی کی طرف چلا جائے اور عوام اٹھ کھڑے ہوں. جب عوام اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے. تو لہٰذا ان کو ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بھلے معاشی صورتحال یہ ہے, IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, پیٹرول مہنگا کرنا آپ کی ضرورت ہے, لیکن کسی نہ کسی مد میں تو آپ ان کو ریلیف دیجیے تاکہ ان کو بھی میں سانس کوئی آ سکے. راستہ نکالنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, اتنے بڑے پیمانے پہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, عوام سمجھتے تھے چیزیں سستی ہوں گی, لیکن ایک پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے ہر چیز ضرورت کی مہنگی ہو جاتی ہے. کیا آفٹر دیکھیے سلما, ایک تو انور صاحب تو غریب لوگوں سے ہمیشہ ان کی بات کرتے ہیں, ان سے بڑا لگاؤ رکھ. کچھ امیر لوگوں کی میں اگر بات آپ کو بتا دوں, خود غریب نہیں ہے ویسے, باتیں غریب لوگوں کی بات کرتے ہیں. اچھا, امیر لوگوں کی احتشام صاحب ذرا باتیں سن لیں کہ جو سینٹ کے چیئرمین ہیں ان کا جو بجلی کا بل ابھی ان پیڈ رہ گیا ہے سجرانی صاحب 7 کروڑ روپے کا. 7 کروڑ 7 روپے کروڑ روپے کا بات لگتا ہے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے. جو پرائم منسٹر کا آفس ہے اس کا جو پینڈنگ بجلی کا بل ہے جو بھی انہوں نے پے نہیں کیا وہ 6 کروڑ روپے کا ہے. تو 7 کروڑ سینٹ چیئرمین ہے, 6 کروڑ وزیر اعظم ہاؤس, جو سب سے کم ہے وہ چیف جسٹس صاحب, کتنا؟ ان کا 70 لاکھ روپے کا. صرف اور جو پارلیمنٹ لاجز ہیں وہاں پہ جو MNAs رہتے ہیں ان کے جو آؤٹ اسٹینڈنگ بلز ہیں وہ 12 کروڑ روپے کے. تو یہ امیر لوگوں کا یہ معاملہ تھا. اچھا, پیٹرول میں کیا کرنا ہے, دیکھیں حل کیا ہے. پیٹرول تو بڑھتا چلا جائے. ابھی جو آپ پمپ پہ جاتے ہیں 305 روپے دیتے ہیں پیٹرول ڈالنے کے, اس میں لگ بھگ 100 روپے حکومت کے ٹیکسز ہیں, لگ بھگ 100 روپے حکومت کے ٹیکسز ہیں, لگ بھگ 20 سے 25 روپے اس میں وہ چوری ہے, PSO کی نااہلی ہے, تو باقی بچتا ہے کوئی 180 185 روپے جو ایکچوئل آپ کا پیٹرول کا بل آتا ہے. دیکھیے 900 ارب روپیہ اس دفعہ انہوں نے بجٹ میں رکھا ہے جو پیٹرول سے انہوں نے ٹیکسز کی مد میں اکٹھا کرنا ہے. اگر یہ تو کام FBR کا ہے. اگر آپ نے پیٹرول کے بل میں سے اپنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, بجلی کے بل میں ٹیکس لگانا ہے, تو FBR کو بند کر دیں. تو کم کرنے کے طریقہ کار ہے. جو 100 روپیہ ٹیکس لگایا رکھا ہے, اگر اس میں سے 50 روپے کم کر دیں اور وہ FBR کلیکٹ کر لے تو کم کیا جائے. طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہوگا. ذوالفقار صاحب, سولوشن ریاست جب اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے سلما, ڈاکے مارنے پہ, جب بھوکی ہو جاتی ہے تو پھر ڈاکے ہی مارتی ہے, اور ان کا ہدف ہوتا ہے عام آدمی, عوام. اب ہر ادارے نے ایکسائز سے شروع ہو جائے, ایکسائز والے علیحدہ سے ناکے لگا کے لوگوں کو چھری انہوں نے تیز کر لیا, بجلی والوں نے, گیس والوں نے, سب کے سب لوگ شروع ہو گئے. جن کے کو پیسے پینڈنگ سے, چلو وہ تو ڈیوز ان کو ریکور کرنے چاہیے, لیکن جس طرح یہ ٹیکسوں کی برمار ہوئی ہے اور جس طرح عام آدمی اس ظلم کا شکار ہے, یقین کریں کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں. لوگ بیچارے, ان کا بچوں کا بیچارے کھانا پورا نہیں ہو رہا, وہ بیچارے ان کو روٹی نہیں کھلا سکتے. تو عجیب و غریب ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اور ان حالات کے اندر ایرانی منسٹر جو تھے, ان کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس نے آفر کیا کہ ہم آپ کا بجلی کا, گیس کا اور آپ کا جو پیٹرول کا, یہ ساری کرائسز ہم پورا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے, بجلی سستی دے سکتے ہیں, پیٹرول دے سکتے ہیں, لیکن ہمارے اندر جرت نہیں, ہم امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے. گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ آپ کا بیچ میں پڑا ہوا ہے. انڈیا سمیت اگر سارے ممالک افغانستان سے کر رہے ہیں, اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو بھی اس کو سامنے رکھ کے اس طرح کے فیصلے کرنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہوگا. احتشام صاحب, دیکھیے بنیادی سوال اس وقت یہ ہے کہ جی پیٹرول مہنگا کیوں ہے. دیکھیے اب 92 سے $95 بیرل جو ہے نا وہ تیل کی قیمت انٹرنیشنل سطح ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان مہنگا تیل خرید کے سلما سستا نہیں بیچ سکتا. ایک تو یہ ہے. اب جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں 100 سے زیادہ ٹیکس ہیں, اس کو ریشنائز کرنے کی ضرورت ہے, لیکن لوگوں کو تکلیف بہت زیادہ ہے. دوسرا جو مسئلہ بنا ہے نا جس کی وجہ سے تیل مہنگا آ رہا ہے, وہ 1.2 ملین بیرل جو ہے نا سعودی عرب نے کٹ لگا دیا اپنے تیل پہ, اس لیے کہ بجٹ کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں. رشیا نے کٹ لگا دی, کوئی ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں. امریکہ میں شدید ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. 2024 کا الیکشن
बाइडन के लिए जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं जो कंज्यूमर है वो कहते हैं तेल सस्ता, वो कहते हैं जी ये ओपेक वाले सब कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे वाले से तो यह है कि वो कहते हैं इसमें से ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। आम आदमी को कैसे आप बचाएंगे? पेट्रोल की स्मगलिंग जो बेताशा हो रही है, अगर उसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं डॉक्टर साहब, तो कहा जा रहा है 20 से 25% फौरी तौर पे फर्क पड़ एक सकता है। चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ इस्लाम साहब, एक अमेरिका का रियासती इदारा है, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, उसने पाकिस्तान का सर्वे किया और उन्होंने कहा कि 9 बिलियन बैरल तेल इस मुल्क के अंदर मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि अगले 45 साल का तेल इस मुल्क के अंदर मौजूद है, हमें उस लेकिन हमने potential को सारी utilize करने की एक्सप्लोरेशन जरूरत जो कंपनियां हैं उनको भगा दिया। अच्छा, बहुत इसी से तरह वसाइल सलमा, ऐसे। जी। अगर 13 जमातें गवर्नमेंट में थी, स्टैब्लिशमेंट साथ थी, अगर सिर्फ कालाबाग डैम ही ये बनाने का ऐलान करते थे, 4, 5, 6 साल में बन सकता था, तो हमारे बहुत सारे एनर्जी के मसाइल हल हो सकते। 85 में $5 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने कहा था बनाए, हम मसाइल देते हैं। इसलिए है कि हमारी नहीं अपनी बनाया। नाअहलियां हमारे बिल नहीं। सामने आ रही हैं। अभी हमें पेट्रोल की स्मगलिंग रोकनी होगी, टैक्सेस में वे आउट निकालना होगा, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा भी है तो असल कॉस्ट 180 रुपए पड़ती है, उसके ऊपर टैक्सेस है, उसके ऊपर बाकी गवर्नमेंट जो पैसे लेती है वो है। हुकूमत को इस बारे में सोचना होगा ताकि गरीब आदमी की एक्सप्लॉयटेशन कम से कम हो। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।